बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए सेकंड ईयर में सबक नंबर 7 सूरह निसा के रबुकी मुबारका 21 ता 24 के अहम मज़ामीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम रकू 21 ता 24 में जिक्र किए गए जो अहम मज़ामीन हैं उनको आपके सामने पेश करने की शहादत हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 4 रकू हैं, सबक में जो 4 रकू हैं, इनके अहम मज़ामीन आपके सामने पेश करते हैं। तो बच्चों, इन 4 रकू मुबारका में सबसे पहले मुनाफिकीन की बुरी सफ़ात का जिक्र किया गया है। उसके बाद ईमान बिर्रसालत का सही मफहूम बयान किया गया है। अहले किताब की नाफरमानियाँ और जुराइम का तस्करा आया है और उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ उठाए जाने का जिक्र परवरदिगार ने किया है और अंबिया कराम की बइस का मकसद बयान किया गया है कि अल्लाह ने अंबिया कराम क्यों भेजे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी गई है। तमाम इंसानों को उन पर ईमान लाने की दावत दी गई है और ईसाइयों के गलत अकायद की तरदीद की गई है। और इसी सूरह मुबारका की आखिरी आयत में कलाला की विरासत के कुछ अहकाम बयान किए गए हैं। तो अब हम सबसे पहले वन बाय वन एक रकू को देखते हैं। तो सबसे पहले हम रकू नंबर 21 जो कि आयत नंबर 142 से 152 पर मुश्तमिल है, इसके कुछ अहम निकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो बच्चों, इस रकू का आगाज मुनाफिकीन की कुछ बुरी सफ़ात के जिक्र के साथ हुआ है कि ये मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल से अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और इनकी नमाज महज दिखावे की नमाज होती है। ये नमाज में काहिली के साथ, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह को बराए नाम थोड़ा सा याद करते हैं। परवरदिगार कह रहा है कि ये मुनाफिकीन कुफ्र और इस्लाम के दरमियान तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, यानी कभी मुसलमानों की तरफ झुकते हैं और कभी कफ़ार की तरफ झुकते हैं। इसके बाद अहले ईमान को इन मुनाफिकीन के बारे में हुक्म दिया गया है कि आप मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाएं। और फिर मुनाफिकीन का अंजाम जो है वो बयान किया गया है कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे जहां सबसे ज्यादा अजाब होगा। और जो मुनाफिकीन सच्ची तौबा कर लें, अब जो मुनाफिकीन सच्ची तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, सच्ची तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, तो अल्लाह और उसके रसूल का दामन थाम लें, अल्लाह और उसके रसूल का दामन थाम ले, तो क्या होगा? अल्लाह उन्हें माफ फरमा देगा और अहले ईमान के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसके बाद इसी रकू मुबारका में मुनाफिकीन से सवाल किया गया है कि अगर वो सही ईमान ले आए और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं तो अल्लाह उन्हें अजाब क्यों देगा। यानी अल्लाह को कोई इंतकाम की तस्कीन नहीं है। अल्लाह अजाब सिर्फ इसलिए दे रहा है कि उनके आमाल, उनकी हरकतें ऐसी हैं, वो शुक्रगुजार नहीं बंदे नहीं हैं। वो शुक्रगुजार बंदे बन जाए तो अल्लाह को क्या जरूरत है अजाब देने की। कुछ अहकाम मजीद बयान किए गए हैं कि आदमी का अपनी जुबान से बुरी बातें लोगों के सामने बयान करना अल्लाह को पसंद नहीं है। अलबत्ता मजलूम को इस बात से रुखसत हासिल है। बेहतर और अफजल तरीका यह है कि जालिम का शिकवा या उसके हक में बददुआ की बजाय अफू दरगुजर से काम लिया जाए। इसके बाद इस रकू मुबारका में यहूद और नसारा के नजरियात की तरदीद की गई है कि जो लोग अल्लाह के रसूलों के दरमियान तफरीक करते हैं, तफरीक किस तरह करते हैं कि यानी बाज रसूलों को मानते हैं और बाज रसूलों से इनकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में परवरदिगार फरमा रहा है कि वो पक्के काफिर हैं और उनके लिए रस्वाकुन अजाब तैयार किया गया है। फिर सच्चे और पक्के मोमिन के बारे में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह ताला और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और उनके दरमियान तफरीक नहीं करते, कोई फर्क नहीं करते, तो अल्लाह ऐसे लोगों को अजर अता फरमाएगा और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। ये रकू नंबर 21 के मज़ामीन थे। अब हम रकू नंबर 22 से कुछ मज़ामीन को देखते हैं जो कि रकू नंबर 22 आयत नंबर 153 ता 162 पर मुश्तमिल है। तो 22वें रकू के मज़ामीन के कुछ अहम निकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो 22वें रकू के आगाज में अहले किताब की नाफरमानियों और जुराइम का जिक्र किया गया है कि यहूद का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमान से लिखी हुई किताब लेकर आने का मुतालबा
کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے تو آپ بھی اس طرح کتاب لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہود کو انتہائی بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم قرار دیا ہے کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کا کھلم کھلا دیدار کرایا جائے، اور اس سرکشی کی سزا میں ان پر آسمان سے بجلی گری تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انہی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ نے انہیں پھر بھی معاف فرما دیا اور انہیں ایک شہر میں اللہ ہی کے حضور سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور اپنی بڑائی جتائی۔ پھر انہیں ہفتہ کے دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ اس کے بعد رکوع مبارکہ میں یہود کے کچھ جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہود نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا، اللہ کی آیات اور معجزات کا انکار کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا، اور حضرت مریم پہ تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان تمام دعووں کی تردید اس طرح کی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر قبول اسلام کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور ان یہود کی حرکتوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں یہود پہ حرام کر دی گئی ہیں، اور یہود کے کچھ مزید گناہوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہود نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، سود کھایا اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا۔ یہ یہود کے کچھ مزید گناہ تھے۔ اب ان سارے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو ایک دردناک عذاب کی بشارت دی ہے کہ ان یہودیوں میں سے جو لوگ کفر پر تھے یا اب کفر پر جمع رہیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ البتہ اہل کتاب میں، یہود میں پختہ علم رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ پر، نبی کریم پر، قرآن حکیم پر، سابقہ الہامی کتابوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ رکوع نمبر 22 بھی اپنے اختتام پر پہنچا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 23 کو دیکھتے ہیں تو رکوع نمبر 23 جو کہ آیت نمبر 163 سے 171 تک مشتمل ہے، وہ 23ویں رکوع کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رکوع کا آغاز وحی کا سلسلہ نبوت کی تکمیل ہونے سے کیا گیا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیگر انبیاء کی طرح وحی نازل ہوئی ہے، جو کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل ہے، یعنی جیسے پہلے انبیاء کرام پہ وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ اب قرآن حکیم میں صرف چند انبیاء کرام کے نام اور احوال کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن حکیم کا مقصد انبیاء کرام کی تاریخ مرتب کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد راہ حق و ہدایت واضح کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کیوں خلق کیا اللہ نے انبیاء کرام کو، کہ وہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں، کفر اور نافرمانی کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں، تاکہ کسی کے پاس اللہ کے سامنے حجت کی گنجائش نہ رہے۔ قرآن حکیم کی سچائی پر اللہ کی گواہی دی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے کمال و علم و حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمانے کی گواہی دی ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی قرآن حکیم کے پر حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ جب گواہی دیتے تو فرشتوں کی گواہی اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب گمراہی میں دور نکلنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ایسے کافروں کی مغفرت نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب ہوگی، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت عام دی گئی ہے کہ تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنے میں سب کا بھلا ہے۔ اب حق واضح ہو جانے کے بعد آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد نصارہ کا اپنے دین میں غلو کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ غلو کہتے ہیں کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نصارہ کو اپنے دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ نصارہ نے کیا غلو کیا اپنے دین میں؟ پروردگار نے بتا دیا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، خدائی میں شریک کر دیا اور عقیدہ تثلیث ایجاد کیا۔ یہ یہود و نصارہ کا غلو تھا۔ اب نصارہ کے عقائد کی پروردگار نے پہلے یہود کے عقائد کی تردید کی، اب نصارہ کے عقائد کی تردید کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دے دیا، کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ نے ان کو بغیر والد اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اس کے بعد نصارہ کو غلط عقائد چھوڑنے اور اللہ اور اس کے رسول پر صدقے دل سے ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور آخر میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کا کوئی بیٹا شریک نہیں۔ اس کے بعد 26واں رکوع جو کہ آیت 172 تا 176 پر مشتمل ہے، 26ویں رکوع کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس رکوع کے مبارکہ میں سب سے پہلے نصارہ و مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا گیا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ دیکھیں مشرکین کے جتنے بت تھے وہ سب لڑکیوں کے نام پر تھے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کی بندگی قرار دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس کی بندگی کرنے میں کوئی آر نہیں اور نہ ہی فرشتوں کو اس میں کوئی آر ہے۔ نیک اعمال کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو نیکیوں کا پورا بدلہ ملے گا، اور اللہ اپنے خزانہ فضل سے مزید بھی نوازے گا، اور اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والے اور تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول اور اللہ کی آخری کتاب آ چکی ہے، اب جو لوگ ایمان لائیں گے، قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ انہیں رحمت اور فضل سے نوازے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد آخری آیت میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، اور اس حوالے سے آیت نمبر 12 میں اسی صورت کے آیت نمبر 12 میں ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہوا تھا، جبکہ یہاں سورہ کی آخری آیت میں کلالہ کی میراث میں سگے حقیقی بہن بھائیوں اور باپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہوا ہے کہ سگے حقیقی بہن بھائیوں اور باپ شریک بھائیوں کا حصہ اس طرح ہوگا کہ اگر کلالہ کی صرف ایک بہن ہے، تو کلالہ کا جو ترکہ ہے اس میں سے آدھا اس سے ملے گا، لیکن یہاں یاد رہے کہ آدھا اس کو مل جائے گا اور باقی آدھا جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا، جبکہ فقہ جعفریہ کے مطابق وہ جو باقی آدھا حصہ ہے وہ بھی اس کو ملے گا، یعنی مکمل ترکہ اس کو ملے گا فقہ جعفریہ کے مطابق۔ اس میں پھر مزید کچھ کیسز بیان ہوئے کہ اگر کلالہ عورت ہو، وارث صرف بھائی ہیں، تو پھر بھائی کو بہن کا سارا مال مل جائے گا۔ اسی طرح اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں، کلالہ کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، تو کلالہ کی جو جائیداد ہے جو چھوڑ کے گیا اس کا 2/3 حصہ جو ہے بہنوں کو ملے گا۔ ایک اور کیس ہے اگر متعدد بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں بھائی کو بہن سے 2 حصہ ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، اور سورہ نساء کا تمام رکوع جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ہر رکوع مبارک کی ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس رکوع مبارکہ کی مشقی سوالات جو ہیں وہ حل کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔